राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मेरे भाई के मरने के बाद मेरी भाभी को मैंने अपने पास ही रख लिया था, क्योंकि मेरी भाभी की कोई औलाद ना थी और मेरा भाई भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर मेरी भाभी बहुत खुश होती और काफ़ी सारा सामान लेकर घर आती। एक दिन भाभी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। यह सुनकर मेरी भाभी के होश उड़ गए। फिर एक दिन भाभी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो वो उन्हें एक घर में लेकर गए थे। जब मैंने देखा तो मेरे पति भाभी के साथ आज फिर से मेरी भाभी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था, मेरे भाई की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। मेरी भाभी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरी भाभी मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। भाई के अचानक से एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी भाभी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना ना खाती थी, लेकिन जब मेरे पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते तो वो खाने लगती। मैं और मेरा पति भाभी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वह बेऔलाद थी, उस पर अब उनके पति का गम भी था। मुझे उनकी हालत पर बहुत अफ़सोस होता था, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे भाई की मौत हुई थी वो रोज़ ही चक्कर खाकर गिर जाती थीं। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी भाभी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे जो छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि भाभी आए दिन बेहोश हो जाती। एक बात तो जब मुझे परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी भाभी मेरे पति से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे भाई राहुल के नाम पर ही ज़िंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी भाभी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगीं। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती, खाना नाश्ते में उन्हें कमरे में ही देकर आती थी कि कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वे कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थीं। मुझे राहुल के बारे में बात करके दुख होता है। अब यह भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती तुम्हारा जीजे ने मेरे को बहुत अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे ज़िंदगी जीऊँगी। मुझे ना जाने क्यों अब भाभी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थीं। यह कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही काम कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थीं। मेरे पति पूरे दिन का थका हारा आता, भूखा प्यासा रहता, घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर बीन डालना शुरू कर देती।
ساتھ ہی چکر کھا کر بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ میرے پتی انہیں گود میں اٹھائے ڈاکٹر پر لے جاتے تھے۔ جب واپس گھر آتی تو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ایسی کون سی بیماری تھی جو میرے پتی کے آتی ہی ہو جاتی تھی، اور جب بھابھی ڈاکٹر سے لوٹ کر آتی تو ٹھیک ہو جاتی۔ میرے پتی بھی بنا ناک منہ بنائے میری بھابھی کے کام کے لیے تیار ہو جاتے، اور اگر میں کسی کام کے لیے کہہ دیتی تو منع کر دیتے تھے کہ ابھی تھکا ہوں، نہیں جا سکتا۔ تمہیں میرا احساس ہونا چاہیے۔ ساری ذمہ داریاں اب مجھ پر آ گئی تھیں۔ میں چپ ہو جاتی کیونکہ وہ مجھے صاف صاف جواب دے دیتے اور بھابھی کو کچھ نہ کہتے۔ میری بھابھی جوان تھی، میرے پتی کی ہم عمر تھی۔ میرے بھائی میرے پتی سے 5 سال بڑے تھے۔ ان کی شادی کے فوراً بعد میری ساس بھی چل بسی تھیں اور سسر پہلے ہی جا چکے تھے۔ گھر میں بس ہم ہی رہتے تھے۔ انہیں بھی پسند کرنے میری بھابھی آئی تھیں۔ دیکھنے میں میری بھابھی بہت خوبصورت تھی، لیکن ایک عام شکل صورت کی مالکن تھیں۔ میرے پتی بھی کافی ہینڈسم تھے۔ ویسے میرا بھائی معمولی شکل صورت کے مالک تھا، لیکن ویوہار میں بہت اچھے تھے۔ 4 سال میرے سسرال میں بہت اچھے گزرے تھے۔ میرے بھائی میرے ساتھ بالکل چھوٹی بہن کی طرح سے ہی پیش آتے تھے۔ میری بھابھی سے بھی آپ کہہ کر بات کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری بھابھی نے کوئی فرمائش میرے بھائی سے کی ہو تو وہ پوری نہ کی ہو۔ میرے پتی مجھ سے شروع سے ہی کھینچے رہتے تھے۔ شادی کی رات مجھے دیکھ کر ہی نہ جانے کیوں میرے پتی کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مجھ سے سیدھے منہ بات تک بھی نہیں کرتے تھے، بس ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے رہتے تھے۔ 2 سال کے بعد میرے 2 بچے ہو چکے تھے۔ میری بھابھی بے اولاد تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی میرے بچوں کو پکڑ کر پیار نہیں کیا تھا، ورنہ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ اولاد کی کمی میرے بچوں کو پیار کر کے پورا کر سکتی تھی، لیکن وہ ہر وقت بس خود پر ہی دھیان دیتی۔ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھیں اور وہ گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال چکی تھیں، اور خود کبھی جم جا کر اپنی فٹنس کا خیال رکھتی تھیں تو کبھی پارلر جا کر بس اپنے حسن کو چمکاتی رہتی تھیں۔ میرے پتی مجھ سے اکھڑے رہتے تھے۔ مجھے رات کو ہی تیار ہونے کی فرصت ملتی تھی۔ پورا دن میری بھابھی مجھے کچن کے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ جب میں رات کو تیار ہوتی تو حیران کہتے، اب تمہارے تیار ہونے کا کیا فائدہ؟ جب میں آتا ہوں تب تو تم پسینے سے بھیگی ہوتی ہو، دیکھ کر ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی عام شکل صورت کی ہو، اس پر جب آؤں تم بے حال نظر آتی ہو۔ میرے آنے سے پہلے اپنے سب کام ختم کر لیا کرو۔ اپنی بھابھی کو دیکھو، بھائی کے آنے سے پہلے کیسی خوشبو بھری ہوتی تھی، انہیں دیکھ کر ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مجھے حیران کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھیں۔ مجھے حیران کی باتوں سے تکلیف تو بہت ہوتی تھی، لیکن میرا مسئلہ کچھ یوں تھا کہ میں چپ دبی سی لڑکی تھی، مجھے زیادہ چالاکیاں نہیں آتی تھیں۔ مجھے شادی کی پہلی رات اران نے یہی کہا تھا کہ میں ان کی کوئی بات نہ ٹالوں، کبھی ان کے ساتھ بحث نہ کروں۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ کسی بھی مسئلے میں بحث نہیں کی تھی۔ میری رنگت صاف ستھری تھی، لیکن گھر کی ذمہ داریوں میں لگ کر مجھ پر اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں اپنے پتی کے گھر آنے سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ جاتی۔ بلکہ اکثر یہ ہوتا کہ جب بھی میرے پتی کے آنے کا وقت ہوتا، میں کچن کا کام نپٹا کر کمرے میں جانے لگتی تو میری بھابھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی اور مجھ سے کہتی کہ شکھا،
تم نے سلاد تو بنایا ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے نا کہ ارحان کو سلاد کتنا پسند ہے۔ چلو پہلے سلاد بنا لو۔ کیسی بیوی ہو تم، اپنے پتی کی پسند ناپسند کا بھی تمہیں پتا نہیں؟ مجھے دیکھو، راہل کے ساتھ ساتھ ارحان کی پسند کا بھی پتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کسے کیا پسند ہے۔ میں سلاد بنانے لگتی، جیسے ہی ارحان گھر لوٹتے میری بھابھی فوراً گھر کا دروازہ کھول کر مسکرا کر ارحان سے نمستے کرتی۔ ارحان بھی مسکرا کر جواب دیتے، یہ بھی کہتے کہ بھابھی آج تو آپ بہت سندر لگ رہی ہو، تھوڑا بہت میک اپ کرنے کی تمیز شکھا کو بھی سکھا دیں۔ جب بھی میں گھر آتا ہوں تو کچن میں ہی نظر آتی ہے، تھوڑا سا بھی اس سے قریب ہو کر بات کروں تو ادرک، لہسن اور پسینے کی بو سے میرا جی متلانے لگتا ہے۔ ارحان کی بات سن کر میری بھابھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی، کہتی، بھائی صاحب تمہاری بیوی میں سستی بہت ہے، پورا دن گھر کے کام بھی اس سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ میں تمہارے بھائی کے آنے سے پہلے سب کام نپٹا کر دیکھو کیسے فریش ہو جاتی ہوں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ رنگ روپ کو وہ صرف ارحان کو ہی دکھاتی تھی۔ جب میرے بھائی اپنے کام سے تھکے ہارے آتے تو تب بھی وہ آنگن میں ارحان کے ساتھ باتوں میں بزی رہتی۔ باہر کی ڈور بیل بجتی تو مجھ سے کہتی کہ شکھا دروازہ کھولو، تمہارے بھائی آئے ہوں گے۔ میں کچن سے سلاد بنانے کے بعد روٹیاں پکا کر باہر نکلتی، دروازہ کھولتی، اپنے بھائی کو نمستے کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جب نہا دھو کر جلدی جلدی نیچے آتی تو بھابھی ٹیبل پر کھانا لگا چکی ہوتیں، بلکہ کئی بار تو یہ ہوتا کہ ارحان اور بھابھی کھانا کھا چکے ہوتے۔ میرے بھائی بھی تھکے ہوئے آتے تھے، جب وہ فریش ہو کر باہر آتے تو ان کا کھانا بھی ڈھکا ہوا رکھا رہتا۔ بھابھی ارحان کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، لیکن میرا بھائی ان باتوں کو محسوس نہیں کرتے تھے، وہ چپ چاپ کھانا کھا لیتے۔ جیسے ہی کھانا کھا کر خالی ہوتی، بھابھی مجھ سے کہتی کہ اب کچن تم سنبھالو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں ٹیبل سے برتن اٹھانے لگتی اور یہ بھی سوچتی کہ پہلے بھی تو میں ہی کچن سنبھالتی ہوں، وہ کرتی ہی کیا ہیں، بس اپنے حسن کو چمکاتی رہتی ہیں۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں گربوتی ہو گئی تھی۔ ارحان کا رویہ بھی مجھ سے کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ جب میرا پہلا بیٹا ہوا تو ارحان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی، انہیں بچوں کی بہت خواہش تھی۔ وہ جب بھی گھر لوٹتے میرے بیٹے کو پکڑ لیتے، اس سے بہت پیار کرنے لگتے۔ وہ انہیں الٹا میری بھابھی میرے بیٹے کو نہیں پکڑتی تھی، وہ منہ سے بھی بہت کہتی کہ انہیں اولاد کی بہت خواہش ہے، لیکن میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں اولاد کی تڑپ نہیں دیکھی تھی۔ ابھی میرا بڑا بیٹا چند ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں پھر سے گربوتی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری بھابھی میرا احساس کرے گی، لیکن میری ذمہ داری اتنی ہی رہی۔ چھوٹے بچے کے ساتھ اس حالت میں میں بھی کچن کی سب کام سنبھالتی تھی۔ اگر کبھی ارحان سے شکایت کر دیتی تھی کہ بھابھی میری بالکل مدد نہیں کرواتی ہیں تو وہ مجھ پر چلانے لگتا، کہتا کہ تم اب جاہل عورتوں کی طرح لڑائی بوجھ کرنا چھوڑ دو تاکہ ہمارے گھر میں فساد پڑ جائے گی۔ بھابھی بھی تو ہیں، معذرت ہے کہ انہوں نے کبھی تمہاری برائی کی ہو مجھ سے، کیونکہ وہ گھر بنانا جانتی ہیں، رشتے نبھانا جانتی ہیں، تمہاری طرح نہیں ہیں۔ خبردار دوبارہ بھابھی کے خلاف کچھ کہا، ذرا سا کام کیا بڑھ گیا ہے، تم تو میرے سر پر چڑھ گئی ہو۔ ارحان میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی دن بھر کرتی کیا ہیں۔
کچن کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال رکھی تھی۔ صاف صفائی، کپڑے دھلوانا وہ کر لیتی تھیں، باقی کرنے کو بچا ہی کیا تھا۔ دوسرا بیٹا ہونے کے بعد میں بالکل گھن چکر سے بن کر رہ گئی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں ارحان کو بالکل وقت نہیں دیتی تھی۔ باقی میں دن بھر کی تھکی ہوتی تھی، لیٹتے ہی گہری نیند سو جایا کرتی تھی۔ خود کے لیے بھی کچھ وقت نہیں ملتا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ ارحان نے مجھ سے شکایت کرنا چھوڑ دی تھی۔ مجھے تو یہی لگا کہ ارحان میری مجبوری دیکھ کر میرے احساس کرنے لگے ہیں، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ چند ماہ پہلے ہی بات ہے، میرے بھائی جب بہت چپ چاپ رہنے لگے تھے اور سگریٹ بھی بہت زیادہ پینے لگے تھے۔ سگریٹ وہ تب بھی پیتے تھے، لیکن کبھی کبھی، لیکن اب تو ہر وقت سگریٹ پیتے ہی نظر آتے تھے، کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ میری بھابھی کی وہی روٹین تھا، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا، سجنا سنورنا، اور لاپرواہ قسم کی عورت تھی، یا شاید خود پسند تھی۔ میرے بھائی کی انہیں خاص پرواہ نہیں تھی۔ میرے بچوں کا جڑاؤ بچوں والا حال تھا، ایک بیمار ہوتا تو دوسرا بھی بیمار پڑ جاتا، ایک کو بھوک لگتی تو دوسرے کو بھی بھوک لگ جاتی۔ مجھے کھانا بنانے کے لیے رات ہو جاتی، اٹھ کر کچن میں جانا ہی پڑتا تھا۔ میں جب کمرے سے نکل کر لاؤنج میں پہنچتی تو میرے بھائی اپنے کمرے کی بجائے لاؤنج میں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے، انہیں میرے کچن میں جانے کا پتہ چلتا، نہ ہی واپس آنے کا۔ میں جاننا چاہتی تھی، وہ اپنی ہی سوچ میں مگن تھے۔ جب میں کمرے میں گئی تو دونوں بچے رو رہے تھے۔ ارحان ان کی وجہ سے اٹھ کر غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے دونوں بچوں کو کھانا کھلایا تو بچے چپ ہو گئے۔ میں نے ارحان سے کہا کہ بھائی آج کل بہت چپ چاپ رہنے لگے ہیں، سگریٹ بھی زیادہ پیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ارحان شاید نیند میں تھے، کہنے لگے آفس کی ٹینشن ہوگی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر لیٹ کر سو گئے، لیکن بھائی ٹھیک ہونے کی بجائے اپنے غم میں اپنے سینے میں چھپائے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب میری بھابھی نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا تھا کہ جیسے ہی ارحان آفس سے گھر آتے تو وہ کمرے سے نکل کر ان کے گلے لگ کر رونے لگتی اور چکر کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ ارحان انہیں گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھائے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ جب وہ واپس آتی تو خوش نظر آتی۔ میری تو حیرت کی انتہا اسی دن نہ رہی جس دن ان کی اچھا پوری ہو چکی تھی۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے وہ فل میک اپ کیے کمرے سے باہر نکلی تھی، پھر رونے لگی، شکل بنا کر ارحان سے کہنے لگی، ان کو میں ایسی اچھی لگتی تھی، کہتے تھے تم ہمیشہ سجی سنور رہنا، لیکن اب وہ نہیں رہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اس طرح سے بنا سنور دیکھ کر جینے نہیں دیں گے جیسے وہ چاہتے تھے۔ ان کی بات سن کر ارحان بھی ان کی بات کی طرف کرنے لگے، کہنے لگے آپ روز ایسے ہی تیار رہا کرو جیسے بھائی کو اچھی لگتی تھیں۔ ان کی غلط بات پر بھی میری کیا مجال تھی کہ میں ارحان سے آگے کچھ کہہ جاتی۔ اب تو روز تیار ہونے لگیں، گھنٹوں ارحان سے باتیں کرتی رہتیں۔ مجھے اب یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہر دو تین دن بعد وہ بے ہوشی کا ڈرامہ کرتی۔ اب تو جب ارحان کے ساتھ واپس آتی تو ہاتھ میں شاپنگ بیگ بھی ہوتا، اور ارحان مجھ سے کہتے کہ بھابھی کا دل بہلانے کے لیے انہیں شاپنگ کروا دی ہے، تاکہ انہیں یہ لگے کہ بھائی نہیں ہے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بار تو جو کچھ میری نظروں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کو میں بچوں کے رونے کی آواز سن کر بیٹھی، برابر میں دیکھا تو بستر خالی تھا، ارحان غائب تھے۔ جب میں
فیڈر بنانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے اپنی بھابھی کی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ بند تھا لیکن کھڑکی کھلی تھی۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میں نے بچوں کو فیڈ دیا اور سلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ارحان مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے پوچھا، آپ کہاں تھے؟ تو کہنے لگے، بھابھی بھائی کے بعد بہت اداس ہو گئی تھیں۔ میں پانی پینے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے ان کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اسی لیے میں ان کے پاس چلا گیا تھا۔ انہوں نے تسلی دی تھی۔ میں تھوڑی مسکرائی اور کہا، آپ کے یہاں بھابھی کو سینے سے لگا کر تسلی دی جاتی ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے، تم چپ چپ کر مجھے دیکھتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ وہ میری بھابھی ہیں، تمہارے بھائی کی بیوی ہیں۔ میں ان کے چھوٹے بھائی سمجھ کر تسلی دے رہا تھا، لیکن اگر تم مجھ پر یوں ہی شک کرتی رہیں تو ہاں، جب میں ضروری ان سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر میرے تو ہوا ہی گم ہو گئے۔ میرے پاس مائکے کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی بھگوان نے چھین لیا تھا۔ میں نے ایک چپی سادھ لی۔ میری بھابھی تو اور بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب تو ارحان کے ساتھ باہر کھانا کھانے بھی چلی جاتی تھی۔ وہ مجھ پر حکم بھی چلانے لگی تھیں، لیکن میں بھی کب تک سب کا دامن تھامے رکھتی۔ ایک دن میں ان پر چلانے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے اندر شرافت نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ ارحان کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ پتیم ہے میرے، لیکن رات آپ اسے رو دھو کر اپنے کمرے میں بلا لیتی ہیں۔ اس دن بھی جب میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ ارحان کے سینے سے لگی ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی، تم مجھے بالکل ان کی ہی طرح لگتے ہو۔ جب میرے قریب جاتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے پاس ہیں۔ پلیز ارحان، میرے پاس سے اٹھ کر مت جاؤ۔ اور ہم اس کا سر سہلا رہے تھے۔ کہنے لگے، آپ کیوں ہر وقت بھائی کو یاد کرتی رہتی ہو؟ اس طرح تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں ایک عورت ہونے کے ناطے کیسے سب برداشت کر سکتی تھی؟ جس محبت پر میرا حق تھا وہ ارحان سے میری بھابھی آنسو بہا کر حاصل کر رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر ٹھہاکے لگا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، جا کر پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھو اور پھر ارحان کو دیکھو۔ تم اس کے ساتھ کہاں جچتی ہو؟ تم اس کی بیوی کم اور نوکرانی زیادہ لگتی ہو۔ مجھے ان کی بات سن کر افسوس ہوا۔ میں نے کہا، تو پھر آپ نے میرے لیے کیوں پسند کیا اس انسان کو؟ جیسے بھی ہو، لیکن ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس بات پر بھی ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے لیے ارحان کو پسند کیا تھا۔ میں جانتی کہ تم اور ارحان کے حساب سے اچھی نہیں ہو۔ اصل میں تو مجھے تمہارے لیے ارحان جیسی لڑکا ہی چاہیے تھا، تاکہ وہ تمہاری بجائے مجھے دیکھنے پر دھیان دے، میری تعریف کرے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں کتنی سندر تھی، لیکن میرے ماتا پتا نے تمہارے بھائی کی صرف شرافت دیکھ کر ایک معمولی شکل صورت والے شخص سے میری شادی کروا دی تھی۔ میں جب ودا ہو کر اس گھر میں آئی تو پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا، تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ تمہارے لیے لڑکا میں ڈھونڈوں گی جو تمہارے بھائی سے بالکل الگ ہو۔ میں نے تمہارے بھائی کو پہلے ہی منا لیا تھا کہ تمہاری اکلوتی بہن ہے، تو جس لڑکے کے ماتا پتا نہ ہوں، اس لڑکے سے ہم اپنے
ساتھ رکھ لیں گے۔ تو پہلی ایک نظر میں ارحان پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ تمہارے بھائی کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرے دماغ میں بس ایک ہی شخص تھا، وہ تھا ارحان۔ ارحان کو میں پہلے سے جانتی تھی۔ تمہارا بھائی میرے روپ کی تعریف بہت کرتے تھے، لیکن مجھے کبھی ان کی زبان سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں تو روز ارحان کے لیے سجتی سنورتی تھی۔ وہ مجھے تمہاری بھابھی سمجھتا تھا، عزت بھی کرتا تھا، لیکن ایک ہی تکلیف ہوتی تھی مجھے ارحان سے کہ وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا، مجھے دیکھتا نہیں تھا۔ شاید اسی لیے کہ میں اس کی بیوی کی بھابھی تھی، لیکن ارحان کی یہ عادت میری جان جلا کر رکھ دیتی تھی۔ لیکن مجھے نہ پتی کی پرواہ تھی نہ تمہاری۔ میں سندر روپ کی مالکن ہوں، مجھے ہینڈسم آدمی چاہیے تھا، اور ارحان میرے سوچ پر پورا کھرا اترا تھا۔ تمہارے بھائی کو بچے اچھے لگتے تھے، لیکن مجھے اپنی فٹنس پیاری تھی۔ میں کوئی بانجھ نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے بھائی میں کوئی ایسی کمی تھی۔ میں خود ہی بچے کا جھنجٹ نہیں پالا، کیونکہ میں تمہارے بھائی سے دور رہنے کے اور ارحان کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ میں دھیرے دھیرے ارحان سے باتیں کرنے لگی، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ تمہارے بھائی کو یہی لگتا تھا کہ میں ارحان کا خیال رکھ رہی ہوں تاکہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب بھی ارحان آفس سے واپس آتا، میں تیار ہو کر اس کے سامنے آتی، پھر میں ارحان سے خود پوچھتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری تعریف کر دیتا تو میں ہوا میں اڑتی پھرتی تھی۔ اگر تم مجھ سے زیادہ سندر ہوتی تو وہ تمہاری طرف کھو جاتا، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم سے شادی کے بعد تم سے شکایت کی تھی کہ میں نے اس کے لیے تمہیں کیوں پسند کیا۔ کہنے لگا کہ بھابھی کوئی اپنے جیسی لڑکی ڈھونڈ دیتی۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی جھوم اٹھا۔ تمہیں میں ہر وقت اس لیے کچن میں الجھائے رکھتی تھی تاکہ تم کبھی بھی ارحان کے دل میں گھر نہ کر سکو۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن تمہارے بھائی کو مجھ پر شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ غم دل میں لگا لیا۔ وہ میری آنکھوں سے ارحان کی محبت کو دیکھ چکے تھے۔ میں ان سے ارحان کے لیے محبت کا اظہار بھی کر چکی تھی، یہ بھی کہہ چکی تھی کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں ان کے ساتھ مجبوراً زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کے بعد سے تمہارے بھائی کمرے کی بجائے لاؤنج میں سونے لگے تھے، چپ چپ رہنے لگے تھے۔ شاید ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میری ان سے جلد جان چھوٹ گئی، اور اب ارحان کی ساری ہمدردی میرے ساتھ ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ارحان مجھ سے شادی کر کے تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالے گا۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بھابھی کے گندے ارادے سن رہی تھی۔ جب باہر کا دروازہ کھلا دیکھا، ارحان بڑے غصے سے اندر آ گیا اور ایک زوردار تماچا میری بھابھی کے منہ پر مار کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا، اور آپ ایسی گھٹیا سوچ رکھتی ہیں۔ میرے باپ جیسے بھائی کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابھی ابھی یہاں سے دفع ہو جائیے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گا۔ جس غصل انداز سے ارحان بول رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ بھابھی کی ساری بات سن چکے تھے۔ میں دل میں اپنے بھگوان کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ میری بات پر تو شاید کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ میری بھابھی کی سچائی ارحان کے سامنے کھل چکی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ ارحان مجھ سے نظریں جھکا کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رشتوں کی خوبصورتی اس میں ہے، جو بھی رشتہ ہمارا بھگوان نے ایک دوسرے کے ساتھ بنایا ہے، اسے اسی نظر سے دیکھا اور گزارا جائے، اسی میں سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ دھنیہ واد۔